बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। आज है 28 मई और दिन है बुध का। बड़े बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं कि हमने मईशत मजबूत कर दी, महंगाई ख़त्म कर दी, बेरोज़गारी का ख़ात्मा कर दिया। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त नहुसतों के डेरे हैं। हर शोबे में नहुसत और सिर्फ नहुसत है और हर शोबा हमारा डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। कुछ ख़बरें आपके साथ मैंने रखना है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इस वक्त एक्चुअल ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। बताने के लिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे कौमी ज़राए अबलाग़ पे ऐसी ख़बरें आपको नज़र नहीं आती। दूसरी एक बड़ी ख़बर आपको देनी है कि नवाज़ शरीफ साहब ने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो सदर ममलिकत बनना चाहते हैं और ऐवान सदर में पहुंचना चाहते हैं। लेकिन उनके साथ क्या हुआ और उन्हें क्या कहा गया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है। एक खबर होगी जनरल साहब के बारे में कि पाकिस्तान में जनरल साहब को हटाना है तो वो किस तरीके से हटाया जाता है। अगर किसी जर्नैल को हटाना है तो उसको कोई दूसरा जर्नैल हटाता है, अदरवाइज़ उसे कोई सिविलियन नहीं हटा सकता। तो देखते हैं, ये भी एक दिलचस्प बात है, दिलचस्प वाक़या है, हकीकत पर मबनी, वो भी ज़रा आपको सुनाते हैं जी। सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के ज़िम्मे इस वक्त वाजिबुल अदा कर्ज़ और अदायगियों का हुजम जो है वो बढ़ चुका है और इस वक्त पाकिस्तान के ज़िम्मे 90,000 अरब रुपए का कर्ज़ा है और मुल्क का हर फर्द तकरीबन 3 लाख रुपए का मकरूज़ है। और लेकिन हुक्मरानों की जो ताइश हैं, जो अय्याशियाँ हैं, वो ख़त्म होने को नहीं आ रही। बज़ाहिर कहा जाता है कि जनाब हमने ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ा दिए, जबकि हकीकत यह है कि जिस सतह पे अप्रैल 2022 में, मार्च अप्रैल 2022 में जब इमरान खान ने हुकूमत छोड़ी, जब उनका तख्ता उल्टा गया, उस वक्त जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो अभी तक उस लेवल पे नहीं गए और वो भी 11-12 अरब डॉलर के ज़खायर हैं, जिनमें चाइना के कर्ज़े हैं और चाइना से कर्ज़ लिया गया है, यूएई से कर्ज़ लिया गया है और सऊदी अरब से कर्ज़ लिया गया है। वो हमने कौमी ख़जाने में रखे हैं स्टेट बैंक में और शो ये किया है ये हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, जबकि वो भी हकीकत में कमर्शियल लोन है। तो इसी तरीके से मजमूई हजम जो है हुजम वो 90,000 अरब रुपए का पहुँच गया है पाकिस्तान का कर्ज़ा। तो इससे आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं, मुसलसल तबाही की तरफ। उसके बाद अगली खबर है जनाब कि पाकिस्तान में हर साल पाकिस्तान से हज पे जाते हैं पाकिस्तानी शहरी और बड़े ज़ौक़ शौक़ से जाते हैं। और पाकिस्तान दूसरा बड़ा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा, दूसरा या तीसरा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा हुज्जाज कराम आज़मीन हज जो हैं वो हज करने जाते हैं। लेकिन इस साल ये हुआ कि जो प्राइवेट स्कीम हज है 67,000 आज़मीन हज इस दफ़ा हज से महरूम हो गए हैं। और किसकी वजह से? सिर्फ़ और सिर्फ वजारत मजहबी अमूर की वजह से, उनकी नाअहली और कोताहियों की वजह से 67,000 आज़मीन हज जो हैं वो इस साल हज नहीं कर सकेंगे पाकिस्तान से। और दूसरी जानिब जो टूर ऑपरेटर्स हैं उन्होंने मुतालबा किया है कि इस मामले में अदालती कमीशन तश्कील दिया जाए और तहक़ीक़ात करवाई जाएँ कि ये सब कुछ क्यों हुआ। अदरवाइज़ भी क्योंकि एक साल बाद एक फरीज़ा होता है जी और बड़े ज़ौक़ शौक़ से लोग जाते हैं पाकिस्तान से, लेकिन इस साल ये एक हाथ हो गया है और ये इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ जनाब वज़ारत मजहबी अमूर की है और शहबाज हुकूमत की है। क्योंकि वज़ारत मजहबी अमूर पहले काफ लीग के पास थी, वो भी फॉर्म 47 के थे, और अब वज़ारत मजहबी अमूर नून लीग के पास है, वो भी फॉर्म 47 के हैं। तो ये बंदरबांट हो रही है लेकिन हुज्जाज कराम नहीं जा रहे। उसके बाद अगली खबर है जी कि मलक रियाज साहब अभी तक काबू में नहीं आ रहे और उन्हें कहा गया था कि आप इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ गवाह बन जाएं अल-कादिर ट्रस्ट में, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अब उनका एक पेंडिंग केस पड़ा था तो उस केस के सिलसिले में उनकी जायदादें जो हैं वो नीलाम करने का हुक्म दिया गया है, फ़ैसला किया गया है नैब ने, बहरिया टाउन के
جتنی بھی جائیدادیں ہیں، تقریباً 6 جائیدادیں ہیں راولپنڈی اور اسلام آباد میں، اس کا نیلامی کا اشتہار جاری کر دیا گیا ہے۔ اس دوران ملک ریاض صاحب سے کافی نیگوسیشنز بھی ہوئیں۔ جناب محسن نقوی صاحب ان سے معاملات طے کرنے گئے تھے، لیکن معاملات فائنل نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد ان کے دفاتر سیل کر دیے گئے، لیکن اب جو ہے معاملہ جو ہے وہ انہوں نے کہا جی پلی بارگین ایک پینڈنگ پڑی تھی اور اس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ میرا خیال ہے وہ تو کافی عرصے سے چل رہا تھا، لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے گواہی دینے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی کے خلاف بھی وٹنس باکس میں نہیں آؤں گا۔ اور القادر ٹرسٹ کا جہاں تک تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک خیرات صدقے کے سلسلے میں ٹرسٹ کو میں نے زمین دی ہے، اور وہ میں نے زلفی بخاری صاحب کو دی تھی، وہ سارا ریکارڈ ہے، وہی ریکارڈ ہے، اس کے علاوہ میں نے کسی سیاسی رشوت کے طور پہ یہ کام نہیں کیا۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ سعودی عرب کے بارے میں ایک خبر آئی تھی پچھلے دنوں کہ تقریباً 2026 میں 600 دکانیں شراب خانے کی کھولی جائیں گی، تو سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے اس بارے میں سختی سے تردید کی گئی ہے۔ ہر سطح پہ مملکت سعودیہ نے اس کی تردید کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ترقی اپنی جگہ، نیوم شہر جو ہے نیا بسایا جا رہا ہے، وہ بالکل بسایا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کو جدید خطوط پہ استوار کیا جا رہا ہے، لیکن ہم کسی بھی صورت میں اسلامی اصول اور اسلامی روایات اور اسلامی معاشرے کا جو تقدس ہے وہ پامال نہیں ہونے دیں گے۔ اور سعودی عرب میں کل بھی اور آج بھی اور آئندہ بھی شراب پر مکمل پابندی تھی خرید و فروخت پہ، اور آج بھی ہوگی اور آئندہ بھی رہے گی۔ ہاں البتہ ڈپلومیٹک سرکل میں جو ایک انٹرنیشنل نارمز ہیں، وہ صرف سفارتی حلقوں میں اور مخصوص سفارت خانے صرف ان کو الاؤ ہے، وہ بھی اپنے سفارت خانوں کے اندر، کیونکہ سفارت خانے جو ہیں وہ اسی ملک کا علاقہ شمار ہوتے ہیں، لہٰذا یہ بات انہوں نے واضح طور پر کر دی ہے جی۔ اس کے بعد اگلی خبر جو ہے وہ ہے 86 کارکن پاکستان تحریک انصاف کے رہا ہو گئے ہیں، اور اس طریقے سے 26 نومبر اسلام آباد قتل عام جو ہوا تھا، اور اس میں جتنے بھی کارکنان گرفتار کیے گئے تھے وہ تقریباً اب سب کے سب رہا ہو کے اپنے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں۔ اور یہ جو 86 سیاسی کارکن رہا ہوئے ہیں، یہ سب سے زیادہ طویل قید میں رہے، اور ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت ان کی ہوئی، اور وہ اپنے اپنے گھروں کو گئے، جو کہ از خود ایک ظلم ہے کہ بلا جواز ایک سیاسی جلسہ کرنے پہ اور سیاسی جلسے میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے وہ، اور انہیں تقریباً 6 ماہ سے زیادہ ان کو قید رکھا گیا۔ تو اگلی خبر ہے جناب، جو پہلے ہی ایک معاملہ بنا ہوا ہے، اور وہ ہے پاکستان میں ڈرون حملہ۔ پاکستان میں ڈرون حملے جو ہیں وہ ایک بہت طویل عرصے سے تنازع کا شکار رہے ہیں، اور پہلے یہ حملے امریکہ کرتا تھا اور نیٹو فورسز کرتی تھیں، اور عمران خان صاحب کے دور میں یہ 0 پہ چلے گئے تھے، کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن اب جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں وہ اپنی فورسز کر رہی ہیں، اور دہشت گردوں کے خلاف یہ کاروائیاں کی جاتی ہیں، لیکن اس میں جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے وہ اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور کولیٹرل ڈیمیج پچھلے دنوں بھی ہوا، غالباً 19 مئی کو ایک ہوا تھا جی، 19 مئی کو کیا گیا تھا ایک حملہ جس میں بچے شہید ہو گئے تھے، بچے اور خواتین، اور وہ تنازع کل حل ہوا ہے بڑی مشکل سے، لیکن رات پھر ایک ڈرون حملہ کیا گیا ہے، اور کواد کاپٹر سے حملہ کیا گیا، جس میں یہ جنوبی وزیرستان میں کیا گیا، خیبر پختونخوا کے ضلع جنوبی وزیرستان تحصیل وانا میں، اور اس میں 7 بچوں سمیت 22 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ وانا کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کی جانب سے جاری واقعے کی رپورٹ میں رات 8 بجے ڈرون حملے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ 13 سے 60 سال کی عمر کے 22 افراد زخمی ہوئے ہیں، اور 13 سالہ بچہ اور ایک شخص کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 7 بچے زیادہ زخمی ہیں جن کی عمریں 15 سال، 18 سال اور 19 سال ہیں۔ اس کے علاوہ باقی 13 معمولی زخمی ہوئے ہیں، جن سے 2 کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی سے وابستہ MNA زبیر خان وزیر نے ہسپتال کے اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا ہے کہ نوجوان والی بال کھیل رہے تھے جب کواد کاپٹر نے ان پر گولے برسائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حملے کے بعد علاقے کے لوگ خوفزدہ اور اپنے گھروں تک محدود ہو گئے ہیں۔ اور زبیر خان وزیر نے فیس بک پر ایک پوسٹ میں اس ڈرون حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور
وفاقی حکومت اور متعلقہ ادارے فوری طور پر واقعے کی تحقیقات کریں اور متاثرہ خاندانوں کو انصاف فراہم کریں، جبکہ مستقبل میں ایسے حملوں کی روک تھام کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے 19 مئی کو جو ہوا تھا وہ وزیرستان کے میر علی گاؤں میں ہوا تھا، اور اس کا تنازع کل ہی ختم ہوا ہے، اور کل ہی وزیرستان کے علاقے میر علی میں جو ہے وہ دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ لیکن اب یہ نیا واقعہ پیش آ گیا ہے اور نیا حادثہ ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا، اس سے پہلے بھی پشاور میں احتجاج ہو رہے تھے اور لانگ مارچ کا ایک اہتمام کیا جا رہا ہے، انتظام کیا جا رہا ہے کہ ڈرون حملوں کے خلاف اسلام آباد کی طرف بلوچستان سے بھی اور خیبر پختونخوا سے بھی عوام جو ہیں وہ کریں گے، لانگ مارچ کریں گے اسلام آباد کی طرف، تو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے عوام، تو یہ معاملہ از خود ایک سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ اگلی خبر بہت دلچسپ ہے، اور وہ ہے نواز شریف صاحب نے 2 دفعہ صدر مملکت بننے کی خواہش کا اظہار کیا، اور دونوں دفعہ ان کا معاملہ ان کے ساتھ بہت ہی برا ہوا۔ پہلی خبر جو ہے، فرحت اللہ بابر صاحب ترجمان رہے ہیں صدر زرداری صاحب کے، اور ویسے بھی سینئر رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے۔ تو جب زرداری صاحب 2008 سے 2013 تک صدر تھے، اس وقت فرحت اللہ بابر صاحب ترجمان تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اپنی یادداشتوں پہ، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کو جب ہٹانے کا فیصلہ ہوا تو پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ اب اس کی اجازت ہم فوج سے کیسے لیں، کیونکہ فوج سے اگر اجازت لیں گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اور اشفاق پرویز کیانی صاحب اس وقت آرمی چیف، وائس چیف تھے، بلکہ آرمی چیف ہی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان سے اجازت لینا ایک مسئلہ بن گیا۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم نے رابطہ کیا تو اشفاق پرویز کیانی صاحب نے بخوشی انہوں نے کہا جی بالکل آپ انہیں فارغ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا ایک نام بھی دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی آفتاب شعبان میرانی صاحب کو صدر بنا دیں آپ۔ یہ انہوں نے ساتھ ہی انہوں نے اپنی پرچی بھی دے دی کہ ان کو آپ صدر بنا دیں۔ تو ظاہر ہے اگلی جب کھیل اگلا تھا وہ ظاہر ہے زرداری صاحب جو ایوان صدر وہ کوئی میرانی صاحب کے لیے تو نہیں نا خالی کروا رہے تھے۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے کہا جب وہاں سے اوکے کا ہوا تو پھر ہوا کہ ہم پرویز مشرف صاحب کو کیسے بتائیں۔ تو پرویز مشرف صاحب پہلے تو ذرا تھوڑے سے رجسٹ کیا، انہوں نے، ان کا خیال تھا کہ فوج ان کو بچائے گی، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ اشفاق پرویز کیانی صاحب جو ہیں وہ راضی ہو گئے ہیں، اور پھر ان کے پاس بھیجا گیا محمود درانی صاحب کو، میجر جنرل ریٹائرڈ محمود درانی صاحب کو بھیجا گیا، اور ان کے ذریعے پھر پیغام بھجوایا مشرف صاحب کو، اور پھر وہ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ تو اس طریقے سے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسی دوران اگلی بات یہ ہوئی کہ جیسے ہی ایوان صدر خالی ہونے کا پتہ چلا تو نواز شریف صاحب نے نون لیگ نے رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے کہا کہ نون لیگ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے، نواز شریف نے آصف زرداری سے کہا کہ میری پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ مجھے صدر بننا چاہیے۔ تو آصف علی زرداری صاحب نے مسکرا کر اپنی بتیسی نکال کر کہا کہ جناب میری پارٹی سمجھتی ہے کہ مجھے صدر بننا چاہیے۔ اس کے بعد یہ بحث وہ کہتے ہیں وہیں ختم ہو گئی، اور اس طریقے سے میاں صاحب جو ہیں وہ صدر مملکت نہ بن سکے۔ اسی طریقے سے فرحت اللہ بابر صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے، انہوں نے کہا کہ جب افتخار چودھری صاحب کے بحالی کا مسئلہ آیا تو اس وقت 111 بریگیڈ جو ہے وہ ایوان صدر پہنچ چکی تھی، اور اس رات جو ہے وہ 111 بریگیڈ پہنچ چکی تھی، اور مطلب یہ تھا کہ آپ نے بحال کرنا ہے یا پھر ہم ماشاء اللہ لگائیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے پھر یہ ایک الگ میرے پاس بھی کچھ خبریں موجود ہیں کہ اس رات پھر کیا ہوا اور کس طریقے سے پھر جو ہے وہ ساری رات شٹل ڈپلومیسی ہوئی، اور اس وقت کے ڈی جی آئی بھی تھے ڈاکٹر شعیب سڈل، انہوں نے پھر یہ ساری پیغام رسانی کی تھی، اور انہوں نے زرداری صاحب کو آمادہ کیا تھا افتخار چودھری صاحب کی بحالی کے لیے، اور اس طریقے سے پھر اشفاق پرویز کیانی صاحب آئے دوبارہ، اور انہوں نے بھی
رابطہ کیا، پھر چودھری سرفراز احسن صاحب کے فون پہ بات ہوئی، اور پھر صدر زرداری صاحب سے بات ہوئی، پھر انہوں نے گیلانی صاحب سے بات کی، تو پھر اس رات معاملات طے ہوئے، اور وہ دھرنا اور لانگ مارچ لے کر آ رہے تھے نواز شریف صاحب، اور وہ شاید اسی لیے لے کے آ رہے تھے کہ بدلہ لینا چاہ رہے تھے زرداری صاحب سے، کہ زرداری صاحب نے جو ان کو ایوان صدر میں نہیں گھسنے دیا۔ اب بھی نواز شریف صاحب کی خواہش تھی کہ اب انہیں صدر بنا دیا جائے، اور اب اس وقت بھی ان کے دل میں یہ راز پوشیدہ ہے، لیکن وہ 3-4 دفعہ پہلے بھی کوشش کر چکے ہیں، ناکام ہوئی، تو اب بھی شاید ابھی بھی فی الحال ان کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وہ فارم 47 کے رکن قومی اسمبلی ہیں، اور ان کی پارٹی کا اس وقت تیا پانچا ہو چکا ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی معلومات اور اب تک کی خبریں، تو دلچسپ بھی ہیں اور مزے کی بھی ہیں، تو باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔